अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में अगर आपको मशहूर होना है ना, तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थोड़ी-सी बात करें और इस्टेब्लिशमेंट आपको फ़ौरन रातों रात मशहूर करवा देगी। पाकिस्तान में कितने लोग ज़ुरैन निज़ामानी को जानते थे? शायद चंद लोगों को पता होगा, शायद कुछ 100 लोगों को पता होगा, लेकिन कल से ज़ुरैन निज़ामानी पूरे पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ मशहूर हो चुके हैं बल्कि वायरल से भी आगे जा चुके हैं। उनका एक आर्टिकल जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा था और इस एक्सप्रेस ट्रिब्यून के उस आर्टिकल को हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने हटवा दिया। मुझे पता नहीं ये कैसे लोग हैं जिनके एडवाइस से आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुका है कि हर चीज़ पर बैन है, हर चीज़ पर। पुराने ज़माने की तो हम बात करते नहीं हैं। पुराने ज़माने में जनरल ज़िया के ज़माने की अगर हम सुनते थे कि अखबारों में सुर्खियाँ लगती थी और फिर एक स्पेस छोड़ा जाता था ब्लैंक कि भाई यहाँ से खबर हट गई है। रात को कोई मेजर साहब आते थे, वो अखबारों की जांच पड़ताल करते थे और वहाँ से जो खबर उनके ख़िलाफ़ होती थी या उनको नापसंद होती थी उसको हटवा देते थे। यही सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दोबारा से शुरू हो चुका है और ज़ोर शोर से। पहले ये खामोशी में था, अब ज़ोर शोर से है। मिसाल के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ऐसे-ऐसे नौजवानों को उठाती है, जिन नौजवानों को गली के कोई 4-5 लोग भी मुश्किल से जानते हैं। लेकिन उनके उठाने से वो इतने वायरल हो जाते हैं और इतने फ़ेमस हो जाते हैं कि उनको मेरे ख़्याल में प्रेशर में आके रिहा करना उनके लिए मजबूरी बन जाती है। अब आप पीटीआई के सोशल मीडिया टीम को देखें, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जब कार्रवाइयाँ थी बाजवा के दौर में, उस वक़्त जो मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया के टीम के लोग थे, उनकी अगर बात करें तो वो देखें। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अगर कोई एक्शन था, उसमें अगर कोई सोशल मीडिया हेड या कारकुन गिरफ़्तार होते थे, तो उनकी बात देखें। इस तरह से अगर कौमी कारकुन जिनको हम सिंध में कहते हैं, कौमपरस्त कारकुनान बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, महारंग बलोच को आप देखें। मतलब कि ये वो लोग हैं जिनकी पब्लिसिटी में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ऐसा किरदार है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी मशहूरी के लिए बिलबोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मशहूरी के लिए आपको किसी इश्तिहारी कंपनी को इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है, अखबारों में इश्तिहार छपवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़ोरैन निज़ामानी के मामले पर आता हूँ, लेकिन पहले आपको इनकी गलतियाँ बताता हूँ। बलूचिस्तान में आप देखें, मंजूर पश्तून कैसे मशहूर हुआ, अली वज़ीर कैसे हुआ, या फिर दूसरे लोग हैं, या इवन इससे पहले हमारे अपने सहाफ़ी दोस्त मतीउल्लाह जान जो अपना काम करते थे, किसी को पता नहीं था। लेकिन उनको उठाना इमरान खान के वक़्त में ऐसी मतलब चीज़ हो गई कि मतीउल्लाह को ना सिर्फ़ फ़ेम मिला, बल्कि उनकी स्टोरी, उनका मामला इतना हाइलाइट हुआ कि उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को भी नोटिस लेना पड़ा और उनको उनकी रिहाई हुई और अब ये उनकी गले की हड्डी बन चुके हैं। इसी तरह से असद तूर को कोई शायद देखता भी नहीं था, व्लॉग उनके इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने घर के अंदर घुस के उसको जिस तरह से मार-पिटाई करके उनके हाथ-पाँव बाँधे और बाद में ये मामला बाहर आया, तो असद तूर अब ऐसी चीज़ बन चुके हैं कि लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं और उनके नाम से कोई पहले वाकिफ़ ना भी था, तो अब उनको सब जानते हैं। तो इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानियों से बहुत सारे लोग रातों रात मशहूर भी हुए हैं। हालाँकि अगर उनको आज़ादी दी जाती बोलने की और उनको लिखने की आज़ादी दी जाती, तो मेरे ख़्याल में इतना मसला नहीं होता। सिंध के अंदर भी 2 नौजवान रिसेंटली कॉम्परस जमात के उठाए गए और ऐसे उनको हॉस्पिटल से उठाया गया, अमान चांडियो, गनी अमान चांडियो, इसके साथ एक सरमन मीरानी। ये ऐसे कारकुन हैं जिनको शायद ही सिंध के लोग जानते हों। लेकिन जब इनको उठाकर अगवा किया गया और गायब कर दिया गया, तो सारे सिंध में एहतजाज शुरू हुआ। जब उनको अदालत में पेश किया गया, तो जज ने भी उनको रिहा कर दिया और फिर जज के फैसले के खिलाफ जो है वो प्रोसिक्यूटर गए और मामलात मज़ीद आगे बढ़ते गए बहरहाल। लेकिन वो इतने फ़ेमस हो गए कि इनसे पहले शायद ही किसी को पता था कि भाई कोई गनी भी एक लड़का है या सरमन मीरानी भी कोई है। मगर अब सिंध उनकी इतनी इज़्ज़त करती है, सिंध के लोग इतना इनकी इज़्ज़त करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से और भी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं कितनी मिसालें दूँ। और इसी तरह से मारंग बलोच की तहरीक, उसको भी इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के गलत फ़ैसलों ने इतना ज़्यादा फ़ेमस कर दिया कि महारंग बलोच आज जेल में भी है, तो भी
ان کی کیا کہیں گے کہ ایک اثر ہے ان کی باتوں کا، ان کی تحریک کا، اور پورے بلوچستان میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے ایمان مزاری کا نام سنا ہو، تو آسماں جہانگیر ایک ہماری ہیومن رائٹس چیمپئن تھی، بیچاری انتقال ان کا ہو گیا۔ اس کے بعد اگر اس وقت کوئی ہے تو اب ایمان مزاری کی بات چل رہی۔ ایمان مزاری کے خلاف بھی دھڑا دھڑ کیس داخل کیے گئے، ان کے خلاف بھی ایسے ایکشن لیے گئے جو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں وہ ایمان مزاری اب پہنچی، اور ایمان مزاری کا ایک نام ہے۔ تو حامد میر کا بھی اگر اب کہیں تو حامد میر پہلے بھی بڑے اثر رسوخ رکھنے والے تھے، لیکن ان پر جب گولی چلی تو اس گولی کے بعد بھی وہ مشہور زیادہ ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو ایسے ایسے کردار ملتے ہیں جن کو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اور اسی طرح سے زورین سے میں کچھ مہینے پہلے، جب ان کے والد ہمارے پڑوس میں رہتے تھے اور میرے اچھے دوست بھی ہیں کیسر نظامانی، تو ان سے جب ہم واک کر رہے تھے تو ایک دن ہماری زورین سے بھی ملاقات ہوئی، تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا آج اتنا وائرل ہو جائے گا کہ مجھے بھی اس پر بات کرنا پڑے گی، اور بہت سارے دوستوں کے میسج بھی آئے کہ آپ کیسر نظامانی کو کہنا کہ آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی۔ اب زورین نظامانی نے وہ باتیں کی جو ہر نارمل سیاسی شعور رکھنے والا پڑھا لکھا نوجوان کرتا ہے، مگر اس بات کا اثر یہ ہوا کہ انگلش اخبار سے وہ آرٹیکل غائب کر دینا اس کی سب سے زیادہ پبلسٹی کا باعث بنا۔ اب یہ کس لیول کے بندے نے کروایا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہو کتنا بڑا اکابر ہوگا، کتنا بڑا دانا اور دانشور ہوگا، جس نے کہا ہوگا یہ آرٹیکل نکال دو، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ آرٹیکل نکلا، اس کے بعد اے آئی جنریٹڈ آرٹیکل بننے شروع ہوئے، اور یہ نوجوان پورے پاکستان میں کیا بیرون ملک میں بھی جو رہنے والے پاکستانی ان کے درمیان اتنا مشہور ہو گیا کہ آج زورین نظامانی، اور اس کو کئی لوگ تو ممدانی سے ملا رہے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کا پاور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو ایڈوائزر ہیں، جو ہمارے پنڈی بوائز ہیں یا پنڈی کے جو لوگ ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو اس کا رد عمل آپ کے گلے میں ہے۔ اب زورین کے اس آرٹیکل کو بہت چند لوگ پڑھتے، کیونکہ اخبار اتنی بکتی نہیں ہے، انگلش میں ہمارے پاس اتنی ایجوکیشن ہے ہی نہیں کہ لوگ اس کو دھڑا دھڑ وائرل کریں، لیکن آپ کا یہ عمل اس نوجوان کی قسمت اس نے بدل دی ہے۔ آپ کے اس عمل سے بہت سارے جو کہتے ہیں کہ لو پروفائل لوگ تھے، وہ ہائی پروفائل بن گئے۔ عمران خان جو بنایا وہ بھی آپ نے بنا دیا، آپ نے اس کو جیل میں ڈالا، تو آج اس کا ریکارڈ بن گیا کہ طویل عرصے تک جیل میں رہنے والا وزیر اعظم۔ آپ نے سہیل آفریدی جیسے ایک عام نوجوان کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ آپ نے اس سے پہلے جتنے کارنامے کیے وہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ تو ہمارے اس سوالات کا جواب جو زورین نظامانی نے اٹھائے، زوران ممدانی نہیں، زورین نظامانی۔ اچھا، زورین نظامانی آپ اردو میں نی کہتے ہیں، لیکن ہم سندھی میں کہتے ہیں زورین نظامانی۔ تو زورین نظامانی کا یہ جو عمل تھا یا جو ان کے خیالات تھے، وہ صرف یہ تھے کہ بھئی پاکستان میں حکومت کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو نوجوان ہیں، ان کے درمیان ایک ایسا اسپیس، ایسی خلیج ہے جو پر نہیں ہو سکتی، اور اس کے بدلے میں آپ کالجز اور یونیورسٹی میں جا کے محب وطنی پر سیمینار کروا رہے ہو، زبردستی لوگوں کو محب وطن بنوا رہے ہو۔ یہ خال پر کرو گے تب جب برابری کے مواقع دو گے، جب آپ ایجوکیشن دو گے، جب آپ انٹرنیٹ دو گے، جب آپ پوری سہولیات دو گے۔ نوجوان چاہتے ہیں انٹرنیٹ، آپ اس پر بین لگاتے ہو۔ نوجوان چاہتے ہیں سیل فون، آپ اس پر ٹیکس لگا دیتے ہو۔ مطلب نوجوان چاہتے ہیں انٹرنیٹ کی تیز اسپیڈ، آپ فائر وال لگوا دیتے ہو۔ تو اس طرح کے اس نے کامن سے سوالات اٹھائے جو نئی بات نہیں ہے۔ یہ سندھ کا ایک تھر میں رہنے والا عام جو ایک کارکن ہے، سیاسی کارکن، وہ بھی یہی بات کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پیکا ایکٹ، شیکا ایکٹ، یہ سارے زبان بندی کے لیے لائے گئے ہیں۔ جب یہ قانون تحریک انصاف کے وقت میں آیا تھا، تب میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایسے قوانین مت بنائیں جو کل آپ کے گلے کی ہڈی بنے، اور یہی ہو رہا ہے کہ ان قوانین کی آڑ میں اسٹیبلشمنٹ صرف خود کو بچا رہی ہے، صرف خود کو، اور اس کے نتیجے میں سیاسی کارکنان، سوشل ورکر، ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں وہ رگڑے جا رہے ہیں۔ آج اگر نون لیگ حکومت میں ہے تو ان کے کارکنان مزے میں ہیں، کل یہی نون لیگ عطاب میں آئے گی تو کارکنان کو رگڑا ملے گا، لیکن کسی بھی اور بھائی کو رگڑا نہیں ملے گا جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھ رہا ہے۔
اور کسی اور تنظیم، اگر آپ پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے پاور، تو ٹھیک ہے، ابھی تو ان کے حق میں ہے ہر چیز، 17ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، نئے صوبے بناؤ، یہ کرو وہ کرو، سب ہے۔ لیکن ایک بات، کہ جب برا وقت آئے گا تو یہی قوانین ان کی گلے کی ہڈی بنیں گے، اور ان کو پھر احساس ہوگا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کس طرح سے باندر کی طرح کام اپنے خلاف کیے ہیں۔ آج اگر مصطفیٰ کمال الطاف حسین کو دھڑلے کے ساتھ کچھ غلط کہہ رہا ہے، تو یہ کوئی ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے دل کی آواز نہیں ہے۔ بھائی، انسان کسی کے پاس 2 وقت کی ایک کہتے ہیں نا ایک روٹی بھی کھاتا ہے نا تو اخلاقیات باقی رہتی ہے، کسی کے ساتھ 2 دن بھی رہتا ہے تو بھی خیال کرتا ہے۔ لیکن سیاست میں تو تمیز ہی ختم ہو گئی۔ ہمارا پرانا باس تھا، ہمیں بہت ذلیل کرتا تھا، ہمیں بہت تکلیفیں دیتا تھا، جب ہم ملاقات کرنے جاتے تھے تو 3-3 4-4 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا تھا، پھر بھی نہیں ملتا تھا، اور لچے لفنگے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ مگر آج بھی جب بات آتی ہے تو ہم اس کو صاحب لگا کے اس کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ جو سرزمین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خاندانی ہوتے ہیں، جن کی زمین نہیں ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا اصول نہیں ہے، وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے وقت شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ کل اگر یہی اسٹیبلشمنٹ الطاف حسین کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر اس بھائی کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ایک ہی بس پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ، کہ اس پوائنٹ پر آپ بات نہ کرو، آپ جو چاہے کرو، جس طرح سے کرو، بس اس جگہ پہ نہیں آئے۔ اور یہی چیز ہے جو آج پیپلز پارٹی جیسی ایک بڑی پارٹی سمجھ چکی ہے، اور گڑھی خدا بخش میں کھڑے ہو کے محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی جدوجہد کو سلام کرنے کے بجائے انڈیا پاکستان کی وار میں کسی اور کو سلام کر رہے ہیں۔ تو ہم کوئی غدار نہیں ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ایڈوائزر ہیں، یہ خود اسٹیبلشمنٹ کو مروا رہے ہیں، ان کو خود نقصان دے رہے ہیں، اور ان کی ایڈوائزیں ختم نہیں ہو رہی۔ ہر چیز، کیونکہ ایک ڈنڈی رکھنے والے کے پاس کوئی تدبر نہیں ہوتا نا، کوئی فہم نہیں ہوتی، کوئی وزڈم نہیں ہوتا میرے خیال میں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ یہ کر دو، وہ کر دو، نکال دو، یہ کر دو، اور اس کے نتیجے میں یہ زورین جیسے نوجوان، ان کو موقع ملتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے نا، کبھی کبھی سوچا کہ بلوچستان کے پہاڑوں کی ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہنے والا واسو کبھی ٹی وی پہ مشہور ہو جائے گا، یا انڈیا کی ریلوے اسٹیشن پر خیرات مانگنے والی خاتون ذہنی مریض ابھی بیچاری بن گئی، وہ اتنی وائرل ہوگی کہ اس کو بڑے پلیٹ فارم پہ موقع ملے گا۔ یہ اللہ پاک شہرت دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں، نادانیوں سے آپ کو راتوں رات ایسا وائرل کر دیتا ہے کہ آپ پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن یہ وائرل ہونا لمبے عرصے تک نہیں رہتا۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اب ہوش کے ناخن لے، اور ملک کے اندر اصلی جمہوریت یہ ہے کہ آپ بولنے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ برداشت کریں گے تو لوگ سوال کرنا یا آپ کے اوپر تنقید کرنا بند کریں گے، کیونکہ آپ اپنی ایک ارد گرد میں ایک دائرہ بنائیں گے نا کہ ہمیں یہ کام اپنے ملک کے لیے کرنا ہے جو ہمارا آئین میں ہے، تو اس کے بعد کیوں آپ پہ کوئی انگلی اٹھائے گا؟ کیوں اگر ڈی جی آئی ایس پی آر جیسا اتنا بڑا شخص ایسے ایسے الفاظ اپنی پریس کانفرنس میں استعمال کر رہا ہے جو ایک پولیٹیکل بندے کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی ایسے بندے کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو گلی میں کھڑا ہو اور وہ کسی کو بدشت بولے، اس لیول تک چیزیں لے جانا کیا ملک کے فائدے میں ہے؟ میں ریئلی آج تک کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں رہا جو ملک کے خلاف ہو، یا ایون اپنے سندھ کے لیے بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں ترقی ہو، سندھ میں یہ جو سیاسی جھگڑے ہیں اور ان کے جھگڑوں کے بدلے میں اسٹیبلشمنٹ اپنے اسکور کر رہی ہے پورے، اور اس کو زمینیں چاہیے، دیگر چیزیں چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سندھ کے اپنے حقوق ہیں، پنجاب کے ہیں، بلوچستان کے پی کے، جو ان کے حقوق آئین میں ہیں ان کو وہ آئینی حقوق دیے جائے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف پریس ہے، یہ ہوں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں بیٹھیں اور اپنے ملک کے اوپر بات کریں۔ ہم اپنے ملک میں رہ کر اگر بات کریں تو ان بھائیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اگر گورنمنٹ ایکشن لینا چاہے تو ہم جانیں، وہ جانیں۔
تو جب یہ بیچ میں آتے ہیں تو ان کو پرابلم یہ ہے کہ کسی کے اوپر اسٹیمپ لگانی ہے غداری کی، کسی کے اوپر محب وطنی کی۔ تو یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹنے کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، تب تک تو بھائی یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں، زورین نے آرٹیکل لکھا، پریشر ان کے ماں باپ پہ ہے اور ان کو وضاحتوں پہ اوپر وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں۔ تو اس سے سوچنا چاہیے کہ آپ نے زورین کو تو مشہور کر ہی دیا، لیکن ان کے ماں باپ کو بھی اس سے زیادہ مشہور کر دیا۔ تو میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، لکھنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور وہ لکھنا جو تنقید ہے اس کو سن کر اور اس کو دیکھ کر اپنے ملک کی پالیسیز بنانی چاہیے۔ میرے خیال میں ملک آگے بھی جائے گا، ترقی بھی کرے گا، نوجوانوں میں فرسٹریشن بھی ختم ہوگی، اور انٹرنیٹ کی اسپیڈ بھی تیز ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔